बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरी हस्ती है ज़माने के लिए मशअले राह, तेरी हस्ती है ज़माने के लिए मशअले राह, तेरे कदमों के तले जन्नत फिरदौस भी है, तेरे कदमों तले जन्नत फिरदौस भी है। ज़िंदगी तेरे लिए अज़मत मेराज भी है, ज़िंदगी तेरे लिए अज़मत मेराज भी है। आँख में नूर तो रंगों में हया बाकी है, फिर भी हर दौर में मर्दों की अताअत की है। तूने इस तरह से भी दुनिया में इबादत की है, तूने इस तरह से भी दुनिया में इबादत की है। वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है ज़िंदगी के सोज़ दरों। नाज़रीन कराम, GB ट्रू न्यूज़ का प्रोग्राम वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग के प्रोग्राम लिए आपकी खिदमत में मरियम बतूल ऐनी हाजिर है। मोहतरम नाज़रीन, आज जिस शख्सियत को मैं अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम किसी न किसी शख्सियत को आपसे मिलवाते हैं और वो अपनी जर्नी के हवाले से आपको बता देते हैं, ताकि जो ख़वातीन घरों में बैठी हुई है, जो हमारी यूथ है, जो आगे बढ़ना चाहती है, उनके लिए एक मोटिवेशन मिले। नाज़रीन कराम, आज के इस प्रोग्राम में जिस शख्सियत को मैंने मदऊ किया है, उनको सदर पाकिस्तान, जमहूरी सदर पाकिस्तान की तरफ से हुस्न कारकर्दगी का सदारती अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में पहली खातून हैं जिन्हें तालीम के शोबे में सदारती एज़ाज़ से नवाजा गया, जिनको जो अवार्ड लेके बल्तिस्तान में वापस आई है। और हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे चैनल पे हमारी मेहमान बन के आज आई है। नाज़रीन कराम, जिसका मैं ज़िक्र कर रही हूँ वो मैम अनीका बानो है, जिन्होंने बल्तिस्तान में उन तमाम लोगों के लिए, उन बच्चियों के लिए काम किया जो समाज से महरूम हैं, जो बोलने और सुनने की सलाहियत नहीं रखते हैं। उन लोगों को माशरे में इग्नोर करते हुए ही हमने देखा है, लेकिन उन्होंने उनको सीने से लगाया और बहुत अच्छा एक अदारा जो कि नरजिस खातून के नाम से बल्तिस्तान में एक बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। और यहाँ पे बच्चे न सिर्फ तालीम हासिल कर रहे हैं, तालीम के साथ साथ उनको उनकी तरबियत भी, उनको गैर हिसाबी सरगर्मियों में भी मसरूफ़ रखा जाता है और बहुत अच्छे तरीक़े से इनकी तरबियत की जाती है। और हॉस्टल में मैम अनीका ख़ुद जो है इनकी लुक आफ्टर करती हैं। आइए इस प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाती हूँ जो कि हमारे फ़ख्र हैं, हमारे फ़ख्र बल्तिस्तान, हमारी बहुत ही अज़ीज़ बहन जो कि तमाम ख़वातीन के लिए एक इंस्पिरेशन है, मैम अनीका बानो। आप हमारी प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है, मैं आपसे मुलाकात कराती हूँ। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ़ख्र गिलगित बल्तिस्तान हम सब की जान मैम अनीका बानो हम सब के लिए एक रोल मॉडल है, तमाम बल्तिस्तान की ख़वातीन के लिए इंस्पिरेशन है। और बहुत से चैलेंजेस का इन्होंने सामना किया और उन तमाम चैलेंजेस को क्रॉस करते हुए, लीड करते हुए, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करते हुए, इन सारे बच्चों की आवाज़ बन के आज अपने सेटअप के साथ हमारे साथ मौजूद है। और मैं आपको मिलवाती हूँ मैम अनीका साहिबा को। आज GB ट्रू न्यूज़ के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने ये मौका दिया आपके नाजरीन के साथ इंटरेक्शन का, तो मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। बहुत शुक्रिया मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। आप जैसे कि हम सबको बहुत खुशी है कि आप इतनी बड़ी एज़ाज़ के साथ बल्तिस्तान में वापस आई। हम सब के लिए एक खुशी का एक बहुत बड़ा एक मौका है और ये जो है एकदम से हासिल होने वाली चीज़ नहीं है। इसके पीछे आपकी जर्नी की बहुत मुश्किलात, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी खुशियाँ शामिल हैं। अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि घरों में छोटे छोटे मसाइल या फिर घरों में कुछ इस तरह के बच्चे जो है डिसेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, या कुछ बच्चे सुनने की समाज से महरूम होते हैं, उन बच्चों की वजह से घर में एक फैमिली डिस्टर्बेंस भी हो जाती है। इस वजह से ये इतना मामला बिगड़ जाता है, बात तलाक तक पहुंच जाती है, घरों में नाइतफाक़ी पैदा हो जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा मौमा है, तो लिहाजा इन पे भी बात करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इन तमाम चीज़ों को आपने हासिल किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम ख़वातीन की, तमाम बच्चों की आवाज़ बन के पूरे पाकिस्तान में आप को पहचाना जाता है, पूरे बाहर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे आपका बहुत अच्छे विजिट्स और एक्सपोजर रहे। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जर्नी के हवाले से बताइएगा, कहाँ से आपने तालीम हासिल की? इब्तिदाई तालीम मैंने अनवार मुस्तफ़ा ट्रस्ट स्कूल ठीक है। खपलू डिनिस से हासिल की, जो कि एक ट्रस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, जहाँ से
پرائمری ایجوکیشن حاصل کی. اس کے بعد گرلس ہائی اسکول خپلو سے میٹرک اور انٹر میں نے پبلک اسکول اینڈ کالج کردو سے کیا. پھر گریجویشن اسلام آباد سے کی. اور اس کے بعد پھر مطلب گریجویشن کرتے کرتے میری شادی بھی ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بیٹی عطا کی جس کی وجہ سے ہمارے سوچ کا رخ پیدا ہو گیا. ابلیٹیز کو یا قوت سماعت سے محروم بچوں کو، تو اس میں یہ میرے اکیلے کی سفر نہیں ہے، اصل میں یہ بحیثیت والدین میرے اور میرے شوہر کا سفر ہے. جس طرح سے ہر خاندان میں ان کو لے کر یہ مسائل آ جاتے ہیں کہ اچھا اگر آپ کے ہاں ایک معذور بچہ پیدا ہو گیا تو یہ اس کا قصوروار خاتون ہوگی یا مرد ہوگا. تو الحمدللہ میری اپنی فیملی اور میرا جو سسرال میرے شوہر کے فیملی دونوں اس حوالے سے بڑے روشن خیال تھے. اس چیز کو انہوں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ کسی خاص اس طرح سے، بلکہ ان کی طرف سے انکریجمنٹ مجھے ملی کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے. لیکن ان کی اس کی علاج کے لیے ہم نے جو سفر شروع کیا، پھر جو معاشرتی رویوں پر ہم نے جو سوچا، وہ ہم دونوں کو بحیثیت جوان میاں بیوی بڑے تکلیف دہ عمل تھے. چونکہ اس وقت ہم لوگ اتنے زیادہ میچور بھی نہیں تھے کہ اتنی زیادہ پیچیدگیوں کو سمجھ سکیں، اور ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے کہ ہم پہ جو ہے نا رب کی طرف سے کوئی ظلم ہو گیا. انیشلی جب بچے کی ہیئرنگ امپیئرمنٹ کا آ گیا تو ہم دونوں مل کے روتے تھے، اور مجھ سے بھی زیادہ میرے ہسبینڈ زیادہ وہ پریشان ہوتے تھے. میں بھی بہت پریشان ہوتی تھی لیکن ان کو حوصلہ دیتی تھی میں تھوڑا بہت. اور ہم دونوں نے پھر اپنی پوری زندگی انیشلی اپنی بیٹی کے لیے وقف کر دیا نا. ہم اور کچھ نہیں سوچتے تھے، صرف یہی سوچتے تھے کہ اس کو کیسے پڑھائیں، کیسے لکھوائیں، یا اس کا علاج کیسے ممکن ہو. اور آہستہ آہستہ پھر یہ سفر ہمارے لیے حیران کن طور پر تبدیل ہو گیا کہ ہم نے کہا کہ اور والدین کیوں نہیں سوچ رہے. آج تک یعنی اس صدی میں پیپل ود ڈسیبلٹیز کی لٹریسی کو کسی نے نہیں سوچا ہمارے خطے میں. وہ ہمارے لیے باعث حیرانی کی بات ثابت ہوئی. 21ویں صدی میں چاند سورج پر جانے کی بات چیت ہو رہی اور ادھر ہم پڑھانے لکھانے کا ہی نہیں سوچ رہے ہیں. تو وہ سوچ پھر ہمارے لیے بڑی توانا سوچ ثابت ہو گئی، اور وہاں سے پھر ہم نے ان والدین کو ایجوکیٹ کرنے، پھر ان بچوں کو اسکول لے کر آنے کا ایک عہد کر لیا. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے در بدر ہوئے کہ اس کو کیسے پڑھائیں. لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ پڑھنے لکھنے کے لائق لوگ ہی نہیں ہیں. ان کو جیسے کہ دیسی ٹوائلٹس کی صفائی مطلب مخصوص کاموں کے لیے مختص کیا ہوا تھا، اور وہ ہمارے لیے بحیثیت والدین بڑی تکلیف دہ تھی. اگر کوئی کہیں کہ فلانا کا گھٹ ہے کہ ہم نے لط نکلوانا ہے، تو وہ میرے لیے نا بحیثیت وہ بڑی تکلیف دہ وہ بات ہے کہ کیا یہی والی لائف جیے گی، کیسے جیے گی نا. بہت اندھیرا تھا، انسرٹینٹی تھی کیا ہوگا. پھر ہم اس کی تعلیم کے سلسلے میں کراچی تک چلے گئے، اس کو ایک اسکول فار ہیئرنگ امپیئرمنٹ میں ایڈمیشن کروایا. تو جس دن ہم گئے تو اس دن ہم نے وہاں پر ڈھیر سارے بچوں کو دیکھا. ان کے اڑتے ہاتھ تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے، ہنس مکھ رہے تھے، جس نے بہت زیادہ امپریس کیا. اور اس دن دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہاں کے بچوں کو یہ خوشی نصیب ہے تو ہمارے علاقے میں کیوں نہیں ہے، ان کی اتنی آئسولیٹڈ زندگی کیوں ہے. وہاں کے ایک گروپ آف بچوں کے ساتھ تصویر کھینچی ہم نے، اور گھر واپس آ گئے. فیس بک نیا شروع ہو گیا تھا، تو یہاں پر ایک بلتی کپل کی ایک تصویر گندے کپڑوں میں مٹی میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے وائرل ہوئی بھی تھی. تو وہ تصویر میں نے لی ان گروپ آف بچوں کے ساتھ ہی، اور ہم نے کہا کہ یہاں سے آپ کی زندگی ادھر لے کر آنا از ناؤ آور ریسپانسبلٹی. تو وہ ایک ڈٹرمنیشن شروع ہو گئی. وہاں سے خیال آیا کہ یہاں کے لوگوں کی سوشل لائف ہیئرنگ پیڈ ہوتے ہوئے ہو سکتی ہے، تو وائی ناٹ ان آور ایریا. پھر واپس آ گئے، اور ہم نے انیشلی اسکول سٹارٹ کرنے کے لیے کچھ اداروں سے رابطے کیے، کچھ لوگوں سے رابطے کیے کہ ہم اسکول شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کوئی ہمیں سپورٹ کریں گے. میرے ہسبینڈ نے ایز اے ٹرینی ٹیچر وہ اسکول جوائن کر لیا فار 3 ایئرس. میں آخان یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی. میں نے پیرنٹ سیشنز اٹینڈ کر لی، ویکینڈ کلاسز. میں خود اسٹوڈنٹ تھی، یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی. پھر اس کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے، اور پھر ہمیں کہیں سے کوئی خاطر خواہ رسپانس نہیں ملا. کوئی بھی ہماری خواہش میں دلچسپی نہیں رکھا. تو ہم نے کہا اس میں کیا ایسا کچھ ہے کہ جو ہم نہیں کر سکتے. اپنے گھر کا ایک کمرہ ہم نے اسپیئر کر دیا،
اس کو ہم نے کلاس روم بنا دیا، کچھ وائٹ بورڈس خریدے، مارکرز خریدے، بیسک اسٹیشنری خریدی۔ اس کے بعد بچوں کو ڈھونڈنے لگ گئے، کیونکہ بچوں کا ڈیٹا بھی تو نہیں تھا نا کہیں پہ بھی، بچے کہاں پائے جاتے ہیں۔ ایجوکیشن آفس، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، سوشل ویلفیئر، کسی کے پاس بھی کوئی وہ ڈیٹا سسٹم موجود نہیں تھا اس ٹائم۔ تو میرے ہسبینڈ کے بائک پہ ہم لوگ گاؤں گاؤں محلے محلے جاتے تھے، ڈھونڈتے تھے۔ میرے مطلب ہسبینڈ بچوں کو آپ لوگ خود گئے ڈھونڈنے کے ہم لیے؟ خود ڈھونڈنے چلے گئے، ڈھونڈنے چلے گئے۔ اس طرح سے پھر ہم نے آرگنائزیشن رجسٹرڈ کروا دی، اور ہم نے ایک پراپر طریقے سے اسکولنگ کا آغاز کر دیا۔ تو مارننگ میں انیشیلی جو اسکول کی جو انیشیشن لی تھی، میری پوسٹنگ نہیں ہوئی خپلوس کر دو، ہم نے پوسٹنگ بھی کروا دی اپنی بہت کوششوں سے۔ تو میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ چونکہ وہ LGRD میں ان کے آسانی سے بھی صبح جاب کرتے تھے، شام میں وہ کلاسز لیتے تھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد میں کوشش کرتی رہی، میری پوسٹنگ نہیں ہوئی تو میں نے وداؤٹ پے لیو لے لیا، EOL لے لیا۔ اس کے بعد میں اسکردو آ گئی 5 سال کی وداؤٹ پے لیو لے کر۔ پھر چونکہ اسکول کو چلانے کے لیے بھی ہمیں ریسورسز تو چاہیے تھے، کوئی نہیں تھے، تو اسوا ایجوکیشن سسٹم کو میں نے ایز اے ڈائریکٹر اکیڈمکس جوائن کر دیا۔ میں ادھر صبح کام کرتی تھی، اور شام میں پھر ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ تو یہ 3-4 سال کا مکمل عرصہ ایوننگ میں رہے۔ اسکول ایوننگ میں اسکول ہم نے ایوننگ میں چلاتے تھے، کیونکہ صبح ہم اپنے کام پہ لگتے تھے۔ پھر جب ہمارے پاس بچوں کی تعداد بڑھ گئی، کلاسز زیادہ آرگنائزڈ ہو گئی، ایوننگ بہت مشکل ہو گیا، پھر ہم نے ٹیچرز ہائر کر کے اس کو مارننگ میں ہم لے کر آ گئے۔ بالکل، اس میں دیکھ رہی تھی میمنیکا آپ کے اسکول میں کہ بچوں کے پینٹنگ ہے، بہت سارے ایوارڈس ہیں، بہت سارے کمپٹیشن میں بچوں نے حصہ لیا ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے بہت سارے اچیومنٹس لیے ہیں ایوارڈس کے۔ تو میں وہی دیکھ رہی تھی، تو بچوں کی پینٹنگ اور انہوں نے کہاں کہاں پہ اپنے پینٹنگس وغیرہ میں کمپٹیشن میں حصہ لیا، نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ؟ تو یہ ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ اصل میں یہ جو آپ کو ڈفرینٹ چیزیں نظر آ رہی ہے، یہ ہماری کریکولم کا حصہ ہے۔ میرا اپنا تعلق پیور ایجوکیشن سے، اصل میں نے بیچلر علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ان پاکستان ہے جو ٹیچرس ٹریننگ کرواتے ہیں۔ اس کے بعد ماسٹرز آغا خان یونیورسٹی سے کیا، جو اگین کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ تو ان اداروں سے جو کچھ سیکھا وہ سب ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے ادارے میں لے کر آ جائیں۔ تو چونکہ بچے ویژولی بہت زیادہ آپ کو ان کی یہ سنتے بھی آنکھ سے ہیں، بولتے بھی۔ ایگزیبیشن اسپین میں ہوئی، جرمنی میں ہوئی۔ تو اسپین میں، ابوظہبی میں، جیسے کہ آپ نے بتایا بچوں کو وہاں پہ کمپٹیشن کا موقع ملا، تو وہاں تک رسائی کیسے ہوئی آپ کی؟ وہاں تک رسائی، ظاہر ہے کوئی بھی چیز آپ کو پلیٹ میں مل تو نہیں جاتی نا، اپنے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اپنے بچوں کو ایکسپوجر دینے کے لیے، بیٹر ریپرزنٹیشنس کے لیے۔ تو ہم ڈفرینٹ، چونکہ اس فیلڈ میں اب ہمیں ہو گئے 19-20 سال اس فیلڈ میں۔ آپ سوچے اسکول ہم نے 2013 میں شروع کیا، 2009 سے ہم نے سائن لینگویج سیکھنا شروع کر دیا، 2006 سے جب سے بیٹی پیدا ہوئی ہم نے ڈیف کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا کہ ڈیفنس ہوتی کیوں ہے، وجہ کیا ہے، اس کی ابتدائی تشخیص کیوں ضروری ہے، کن طریقوں سے ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، پوری دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کے حوالے سے۔ یہ بتائیے گا کہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اکثر پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس کی ایج نکل جاتی ہے، پیدائش کے کتنے بعد، یا کوئی علامات ہیں، یا پیرنٹس کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اس کو پہچانیں کہ یہ بچے جو ہے نا ڈسیبلٹی ہے یا پھر جو ڈفرینٹ ڈسیبلٹیز کی ڈفرینٹ نشانیاں ہیں، لیکن جو ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے پرٹیکولرلی، وہ سون آفٹر برتھ پتہ نہیں چلتا، ویسے قدرتی طور پر نا کوئی علامت ان کی نہیں ہوتی ایسی کہ جس سے پتہ چل جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے باقاعدہ اسکریننگ ہوتی ہے، پیدا ہو جائیں یا فیملی ہسٹری ہو۔ جو وہ کیوں ضروری ہے؟ چونکہ جب تک آپ کو شناخت نہیں ہوگی آپ بچوں کی زبان پر کام نہیں کر سکتے، اور زبان دانی جو ہے نا وہ حمل سے شروع ہو جاتی۔ 7 منتھ کی پریگننٹ وومن ہے تو اس کا بچہ سننا شروع کر دیتا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اور وہ ارلی ڈیز میں اس کی بہت ریپٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کے پاس قابلیت ہوتی ہے زبان سیکھنے کی، جو عمر گزرنے کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے، اور 5 سال کی عمر میں بہت کم ہو جاتی ہے۔ تو 5 سال سے پہلے اس کی ڈائگنوسس بہت ضروری ہے۔ اور اگر 3 مہینے میں، جیسے کہ اگر اس کی ارلی ڈائگنوسس نہ ہو گئی ہو تو پھر 3 مہینے میں بچے ساؤنڈ پر رسپونڈ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ 3 منتھ سے جو مائل سٹونز ہم کہتے ہیں، مائل سٹونز ہوتے ہیں 3 مہینے میں بچہ، 6 مہینے میں، 9 مہینے میں خاص کیٹیگری ہوتی ہے جس پہ بچہ
3 مہینے میں مطلب اس کی آنکھ جب پکنے کا بالکل پتہ چل جاتا ہے، وہ ماں کی آواز سن کر رونا بند کر دیتے ہیں اگر رو رہے ہوں ماں۔ اس کے بعد 6 مہینے میں تو وہ اپنی ہیڈ ٹرن کرنا شروع کر دیتے ہیں آواز بلانے پر۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس پر جو ہے وہ ہمیں غور کرنا پڑتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے جیسے کہ آپ نے تعلیم بھی حاصل کی اس کے حوالے سے، اور ایکسپیرینس بھی آپ تو ماشاء اللہ اس چیز میں بہت رکھتی ہیں۔ تو کتنا عرصہ ہوا آپ کو ان سارے چیز کو فیس کرتے ہوئے؟ 2006 سے آنورڈ، ابھی 2025 ہے تو 19 سال، میری عمر 40 سال، ماشاء اللہ۔ تو آدھی زندگی اسی میں گزر گئی۔ بہت خوبصورت لائف۔ اور اس میں جو میں نے تحقیقات بھی کی، جیسے کہ شروع میں ایک میں نے منظم تحقیق کی کہ ہیئرنگ امپیئرڈ بچوں کو اگر ہم نارمل اسکول میں رکھیں تو کمپیوٹر سے وہ کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، ملٹی میڈیا کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔ جب اسکول شروع کیا والدین تیار نہیں ہوتے تھے، تو والدین کی سوچ ان کے بارے میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، کن آلوں کے ذریعے ہم نے وہ ویڈیو نیریٹیوز کہانیاں ہم نے بنائی، اس کے استعمال پر وہ پبلشڈ ریسرچز بھی ہیں اس فیلڈ میں ہماری، ان کے کہ جن بچوں کا وقت ضائع ہو گیا، ہم گئے کہ ان والدین سے انٹرویو کیا کہ جب بچے پیدا ہوئے تو وہ کیا کرتے رہے کہ وہ بڑے ہو کر ہمارے پاس پہنچے، ان پر ہم نے باقاعدہ تحقیقات کی، وہ بھی پبلش کر دی گئی۔ تو جو ہماری تحقیقات کی جو فائنڈنگ میں ہے، سب سے زیادہ ہم مورل اس ماڈل میں بلانگ کرتے، ابھی بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہیں اگر آپ کا بچہ یہ ہے، آپ نے کوئی بڑی گناہ کی ہوگی جس کے نتیجے میں اللہ نے کہتے یا آزمائش ہوگی۔ تو یہ جو ہے نا سب سے پرانی ماڈل تھی جس سے پوری دنیا نے 18ویں صدی 19ویں صدی میں ان چیزوں کو فیس کیا تھا، جس کو ہم ابھی بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم پھر جدید ٹیکنالوجی سے، جدید سوچوں سے استفادہ نہیں حاصل کر پا رہے تھے، چونکہ والدین میں اویئرنیس نہیں تھی۔ تو ہم نے باقاعدہ ان ڈیپتھ کوالٹیٹیو ایکسپیریمنٹل ریسرچز بھی کیے ان فیلڈ میں، ہمارے ریجن میں شیگر میں کیا، گانچھے میں کیا، کھرما میں نہیں کیا چونکہ کھرما میں ہیئرنگ امپیئرمنٹ کی پاپولیشن ذرا کم ہے۔ میم انیکا، آپ یہ بتائیے گا، ویسے تو آپ نے ہیئرنگ کے حوالے سے جو بچے سننے سے محروم ہیں ان کے حوالے سے تو آپ نے بتائے، لیکن آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں جو بچے بول نہیں سکتے ہیں ان کو بھی دیسی ٹوٹکے، تعویذات، یا پھر جی کبوتر کے انڈے چاہیے کہ ہمارا بچہ بول نہیں رہا، تو آج بھی ہم ان چیزوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے بچوں کے فیوچر بھی خراب ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہوتے۔ آپ پلیز اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا۔ اصل میں یہ جو ساری چیزیں فیس کرتے ہیں نا، وہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ ہر والدین جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے بچے کے اندر کوئی ڈسیبلٹی ہے تو سب سے بڑی فیلنگ ہوتی ہے ریجیکشن کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا وہم ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کسی معجزے کا جی بالکل، بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پروردگار نے اس کے لیے کیا چیزیں سونپی ہوتی ہیں، کوئی خاص چیز جو ہے مختص کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اسی راہ پہ چلتی ہے تو راہیں خود بخود ہموار ہوتی ہیں، اور آپ کے اس قافلے میں بہت اور بھی جذبہ رکھنے والے لوگ آپ کے اس قافلے میں شامل ہوتے جاتے ہیں، اور وہی آپ کی کامیابی ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، جیسے کہ میم انیکا کی بہت خوبصورت باتیں، بہت اچھی باتیں آپ نے سنی، اور ان کی لائف میں کتنے مشکلات آئے، کتنے چیلنجز کا ان کو سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اس مسئلے کا حل ڈھونڈا۔ آج الحمدللہ نہ صرف ان کی بچی بلکہ ان کے ساتھ ساتھ بہت سے اور بھی بچے آج الحمدللہ زندگی کے اس کامیابی میں شامل ہے، اس دوڑ میں شامل ہے۔ تو میں ملکہ سے کہوں گی کہ وہ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو جو گھروں میں ہیں، تو جو دیکھنے والے ناظرین کے ان کے لیے کیا میسج دیتی ہیں؟ میں سب سے پہلے میسج دینا چاہوں گی ہمارے والد صاحبان کو، جو مرد حضرات ہیں، بھائیوں کو اور بیٹوں کو، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خواتین کچھ کر سکیں تو ان کو شاباشی آپ نے دینی ہوگی۔ آپ کے سپورٹ کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں آج کچھ کر رہی ہوں تو یقیناً میرے والد صاحب کی تربیت ہے، جو شروع میں انہوں نے کانفیڈنس رکھا، میرے دادا کی ہیں، بہت کانفیڈنس رکھتے تھے، بہت سے اساتذہ کا ہیں، اور میرے شوہر کا بالخصوص بہت زیادہ کردار ہیں۔
کہ ان کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ اچھا تم اب یہ کروگی کیسے کروگی، جو اعتماد انہوں نے مجھ پہ رکھا اور میری صلاحیتوں پہ رکھا، اور ہمیشہ تعاون کیا، ہر وقت ہم لوگ ساتھ ساتھ چلے، ایک ہی منزل تھا ہم دونوں کا اور ایک ہی مقصد کی، اور اس مقصد میں نہ کبھی وہ کھانا کھائے بغیر چائے پیے بغیر نکلتے تھے، اور کبھی میں کھانا کھائے بغیر کچھ کھائے پیے بغیر ہم نکلتے تھے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی ایک سینرجک ریلیشن شپ ہو، اور معاشرے میں ماحول کو کنڈیسو بنانا ہے تو آپ نے بنانا ہے۔ آپ کو اپنی بیٹی پہ، اپنی بہن پہ، اپنی بیوی پہ اور اپنی ماں پہ بہت زیادہ بھروسہ رکھنا ہوگا، ان پہ اعتماد کرنی ہوگی، تبھی وہ آگے بڑھ کر کچھ کر سکیں گے پورے معاشرے کے لیے۔ چونکہ ابھی ہم سوچتے ہیں یار اسرائیل ایک نقطہ ہے اور اس نے تقریباً پوری اس دنیا اسلام کو نچایا ہوا ہے، اور ہم پریشان ہیں کہ اب دیکھو ڈر رہا ہے نا، ابھی شام ختم ہو گیا، فلسطین ختم ہو گئی، اب سب رہے ہیں کہ اب اس کا ٹارگٹ دور ہو سکتا ہے پاکستان ہو، ایران سے، تو ایران پھر بھی تھوڑی نڈر ہے۔ تو ایسا کیا ہے جو اس چھوٹے چھوٹے سے نقطے میں ہے، اور ہم بھی تو انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات سب کو بنایا نا، ایسا تو نہیں کیا کہ اسرائیلوں کو ان کے جو لوگ ہیں ان کو الگ سے بنایا، ہمیں الگ سے بنایا۔ ہم نے اسٹڈیز کی ہے، پہلے انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوتی تھی، اب سیکیورٹی سسٹمز ایسے آ گئے ہیں کہ اب ہمیں وہ چیزیں نہیں ملتی، لیکن اسرائیل کے ایجوکیشن سسٹم پہ بہت مطالعہ کیا، ان کی سوشل سسٹم کا مطالعہ کیا، تو یہ پتہ چلا کہ اگر وہاں پر ایک خاتون حاملہ ہوتی ہے تو پوری قوم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہاں پر نا، وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کو کون سی خوراک دینی چاہیے، ترتیب ہے، اس کا شیڈیول کیا ہونا چاہیے، اس کی ترتیب ہے، ہاں یہ کس طرح کے ایکٹیویٹیز میں انگیج رہے گی، ترتیب ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ اپنی فیوچر جنریشن کا سوچ رہے ہیں، اس خاتون کا نہیں سوچ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب بچہ پیدائش ہوتا ہے تو اس کے ارلی 2 ایئرس میں بھی تمام ماہرین کی آراء شامل ہوتی ہے، وہ کوئی کسی چیز کو بچے کے پون سے اوپر نہیں رکھتے جو بچے کے لیے ضروری ہے، غیر ضروری چیزوں کو بچے کی نگاہ کے سامنے نہیں رکھتے کیونکہ بچے کو سٹریس نہ ہو جائے۔ تو ہم نے ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچا بالکل بھی نا، ہم معاشرتی ترقی کا کیسے سوچیں گے، پھر ہم چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھے رہیں گے، ہم اسی بات پہ لڑتے رہیں گے کہ آج جھاڑو کون دیں گے، کھانا کون بنائیں گے، برتن کون دھوئیں گے، چونکہ سب نے مل کے کرنا ہے، ہم سب یہ سب بیسک لائف سکل ہے، تو گھر کے جب سارے افراد مل کے سب کام کرتے ہیں، خوش اسلوبی سے نمٹ جاتے ہیں، تو پھر معاشرہ ترقی کرتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس معاشرے کی ترقی میں بہت عمدہ کردار ادا کرنی ہوگی۔ یا مونیکا، آپ نے وقت نکالا کیونکہ آپ بہت مصروف تھی، پھر بھی آپ نے ٹائم نکالا، اور ہمارے تمام خواتین کو، دیکھنے والے ناظرین کے لیے بہت اچھے میسج دیے، بہت شکریہ۔ زندگی محتاج نہیں منزلوں کی، زندگی محتاج نہیں منزلوں کی، وقت ہر منزل دکھا دیتا ہے، وقت ہر منزل دکھا دیتا ہے، ہارتا نہیں کوئی پرستی میں آ کر، وشواس سب کو جینا سکھا دیتا ہے۔ ان کی بہت اچھی باتوں کے ساتھ، ان کے باہمت طریقے کو دیکھ کے ہم سب انشاءاللہ تعالی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں گے، اور میم انیکا کے نیک ارادوں کو اللہ تعالی کامیاب کرے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو۔